ज़हूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वली करम हुज्जतिल हसन अस्करी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलावतुका अलैहि व अला आबाए ताहिरीन व औलादिल मासूमीन फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइनम मता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिहु फीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। या रब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्क़ सद्र हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अजलन नादेरियत मदर नजायत तजदवाना लकाफ़िन नवाइब अमिन व अमिन सय्यद जली बेअज़मतिक या अल्लाह बिनबुव्वतिक या मुहम्मद बिविलायतिक या आइली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। मालिकुल मुल्क खालिक़े कायनात परवरदिगार आलम, हम कमज़ोर बंदे ज़मीन पर बैठकर कमज़ोर सोच और कमज़ोर ज़हनों के साथ तेरी उन प्यारी हस्तियों का जिक्र करने के लिए, अर्श नशीन हस्तियों का जिक्र करने के लिए इकट्ठे हुए। परवरदिगार एहसान फरमा, इन हस्तियों का इरफान अता कर। परवरदिगार हमें मार्फत वो अता कर जो तू देना चाहता है। परवरदिगार हमारी अक्लें छोटी, हमारे शऊर छोटे, हमें समझ नहीं आती हमारे लिए फ़ायदा मंद क्या है। जो तेरी निगाह में फ़ायदा मंद हो हमें वो अता कर, और जो हमारे लिए फ़ायदा मंद न हो वो अता ना कर। परवरदिगार रिज़्क़ वसी अता कर, मगर वो जिसका हम ऑडिट दे सके। परवरदिगार आलम में ऐसा रिज़्क़ अता कर जो मिशन हुसैन, मिशन नुसरत इमाम ज़माना पे खर्च कर सके। जो औलाद है माँ बाप बनने के लिए नहीं, कामयाब मोहम्मद के लश्कर का सिपाही अता कर। सादात मोमिनीन को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ज़माने के इमाम के इस्तक़बाल के काबिल बना। परवरदिगार आलम, जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, तंगदस्त है, परेशान हाल है, बरकत साहिब ज़मान से उनकी तंगदस्ती, परेशानी, बीमारी दूर फरमा। परवरदिगार आलम, हमें विलायत की हकीकत समझने की तौफीक अता फरमा। करबला हमारे हलक से नीचे उतर जाए, ज़बान तक करबला महदूद न रहे। परवरदिगार एहसान फरमा, सदियां हो गई हमें कहते हुए हम अली के गुलाम, हम अली के गुलाम, हम अली के गुलाम। ये हमारा खोखला नारा है। एहसान फरमा, बहुत हो गई, हमें तब्दील होने की तौफीक अता फरमा। हमें गैर देख के कहे ये अली के गुलाम है तो इनका अली कैसा होगा। परवरदिगार आलम, हमारे वरसा जो दुनिया से चले गए, जब तेरे वली का ज़हूर हो, दुआ दो है इस अलम की छाँव में जहाँ जहाँ दफन है हमारे वरसा, ज़माने के इमाम का जब ज़हूर हो, कब्रों से कफन छाटते हुए इमाम के लश्कर में शामिल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतकिम, या वारिस खून हुसैन, या वारिस खून अब्बास, या वारिस खून अली अकबर, या वारिस खून अली असगर। नारा विलायत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन ख़ुसूसन अला सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरिल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमते दारैन अल-मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल इल्म व सकलैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मिराजुल अक़ूल मौसिलुल उसूल
اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور پر نور کے میں غالباً 2 سال پہلے آپ کے شہر خطاب کر کے گیا ہوں. بڑا مفصل اور تفصیلی گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے گیا ہوں. میرے سید کا بلاوا تھا، امام کے امر سے میں دوبارہ حاضر ہوا. ایک میرا مقصد ہے، میرا ایک درد ہے، میں جسے لے کے دنیا کے کونے کونے نکلتا ہوں. قطن اپنے لیے وارے کٹھے کرنا نہیں، دیکھنا میری طرف. قطن میرا مقصد مومنین کے عقیدوں کو خراب کرنا نہیں. ایک ہی مقصد ہے، جہاں بھی ذکر کرو اللہ کرے سویا ہوا سلمان جاگ جائے. اللہ کرے کہ یہ اس دور میں اتنے خوبصورت ترین عزادار، اتنے زبردست ماتمی جو صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا مار رہے ہیں، اللہ کرے یہی ہاتھ سینے پہ رکھ کے امام کو بھی وفا کا یقین دلائے. تو آ ہم تیار ہیں. اللہ کرے یہ شعور بیدار ہو جائے کہ یہ زلجنائیں کس لیے نکلتی ہیں، یہ علم کس کا انتظار کر رہا ہے، یہ کربلا کس کی منتظر ہے، یہ کاظمین کس کا منتظر ہے، یہ نجف کس کا منتظر ہے، یہ مدینہ کس کا منتظر ہے، محمد کی بیٹی کی قبر کس کی منتظر ہے. اللہ کرے شعور بیدار ہو جائے. ہم جیسوں کو انہوں نے اپنی محبت کے قابل کیوں بنایا؟ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے، ہم کیوں آئے، ہم اس دور میں کیوں بھیجے گئے، ہمارا مقصد کیا ہے، مقصد عزاداری کیا ہے؟ اتنے ڈھیر سارے سوالات ہیں جن کو کوشش کرتا ہوں ہر تقریر میں سمیٹ کے موالیان حیدر کرار کی جھولی میں ڈالو. ان کو ہمت دینا ہوں. اپنے آپ کو گناہگار مت سمجھو. کربلا ہر سال دوبارہ آ کے تمہیں یاد دلاتی ہے حر سے بڑے گناہگار تم نہیں. اگر تم حر سے بڑے گناہگار نہیں تو آگے ہے ہی حسین کا بیٹا. ہر سال بار بار کربلا آتی ہے، دستک دیتی ہے ہمارے دلوں پر، ہمارے ذہنوں پر، ہماری سوچوں پر، ہماری فکروں پر. دستک دے دے کے کہتی ہے غور کر، فکر کر، غور کر، فکر کر. تو کربلا میں 61 ہجری میں نہیں، تو صفین میں نہیں، تو خیبر میں نہیں، تو خندق میں نہیں. تو جس دور میں ہے اس دور کا حسین تیرا انتظار کر رہا ہے. کربلا تجھے بھولنے نہیں دیتی. تیرا مقصد علامہ عباس پنجہ بلند ہو کے تجھے بھولنے نہیں دیتا کہ آج بھی ہم نصرت طلب کر رہے. حل من ناصر ینصرنا کی صدا آج بھی بند نہیں. حسین کی گردنا روئے زمین کے چپے چپے پہ نکلتی ہے. خالی سواریاں بھی آ جائے سارے مومن استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے. سواری تیار ہو کے کیوں آتی ہے؟ زین کیوں رکھا ہوتا ہے؟ امامہ کیوں رکھا ہوتا ہے؟ تلوار کیوں رکھی ہوتی ہے؟ مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اچانک خون حسین کا وارث آئے گا. ہم 1400 سال بعد آج ذوالجلال کو دیکھ کے اپنی منتیں مرادیں ماننے کے لیے تیار کھڑے ہیں. ذوالجلال ہمارا یہ مسئلہ حل کر، ہماری یہ پریشانی ہے، ہم یہ منت مانتے ہیں. سوچ نہ بدل سکی، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. حق یہ بنتا تھا ذوالجلال جو ہی آتی ہم سب مل کے کہتے تیرا سوار کب آئے گا. سوچ نہ بدل سکی، بدلنے والے بدل نہ سکے. سوچے وہی کی وہی، جب بچپن میں دیکھ رہے تھے وہی کی وہی آج سفید داڑیاں ہو گئی وہی کے وہی. کیوں روئے زمین کے چپے چپے پہ ذوالجلال نکلتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ امام زمانہ روئے زمین پہ اتنی ذوالجلال ہیں، کس کس ذوالجلال پہ بیٹھیں گے؟ یہ اس علی کا بیٹا ہے جو ایک وقت میں 40 گھروں میں وعدہ کر کے کھانا کھانے جا سکتا ہے.
जमाने के इमाम के इंतजार में सुल्झना निकलती है। हर चीज मुंतजर है, हर चीज मुंतजर है। जमाने का इमाम तेरा मुंतजर है। कितने दिन अपनी जिंदगी के गुजार बैठा कि तूने किसी दिन बैठ के सोचा हो मैं इस दौर में क्यों भूला गया? कितनी जिंदगी गुजर गई। कभी सोचो अल्लाह चाहता परवरदिगार खालिक अला कुल्ली शैइन कदीर है, चाहता तो मुझे करबला के दौर में भी पैदा कर सकता था। उसने मुझे उस दौर में पैदा नहीं किया। चाहता तो सिफीन के दौर में भी पैदा कर सकता था। उसने उस दौर में पैदा नहीं किया। इस दौर में मुझे अल्लाह ने क्यों पैदा किया? सोच जानी चाहिए थी। इसलिए मेरे परवरदिगार ने मुझे इस दौर में पैदा किया। जो वो जानता है वो मैं नहीं जानता। यकीनन वो मुझ जैसे को सरफराज करना चाहता है। अगर मैं अली के दौर में पैदा हो जाता, अली का साथ देता, करबला में पैदा हो जाता, हुसैन का साथ देता। मुझे उस दौर में पैदा किया जब जमाने का हुसैन मेरी आंखों के सामने नहीं, मुझे वो सरफराज करना चाहता है। उस दौर में भी साथ देता, वो मकाम न मिलता जो इस मकाम में, इस दौर में मेरे लिए मकाम रखा गया। क्यों? देख के साथ देना और है, गैबत में साथ देना और है। जितना चुप कर सकते हो चुप करके सुनो, हैरान होके सुनो। हालांकि से मैं कुछ नहीं लेके जाता। मखदूम साहब अजरक पहना रहे थे, पिछली दफा भी हमें अजरक पहनाई। मैंने मखदूम साहब की खिदमत में गुजारिश की, हर दफा अजरक पहना के आप मुझे भेज देते। मैं अजरक लेने नहीं आता, मैं आपकी तवज्जो लेने आता हूं। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जियो। सिर्फ आप लोगों की तवज्जो लेने आता हूं। गौर करो, फिक्र करो। मैं हाजिर करोड़ दफा आने के लिए तैयार। मिजाज बदलो। इंतजार में अगला मुहर्रम आएगा, फिर अगला मुहर्रम आएगा, फिर अगला मुहर्रम आएगा। मफातिहुल जनान खोल के देख, बड़ी अहम मशहूर दुआ है। पिछली दफा भी बांट के गया था। दुआ अहद तेरे छठे इमाम फरमाते हैं इन्नहुम यरौना बैदन व नराहु करीबन। हमारा दोस्त है ही वो जो महदी के ज़हूर को अगला लम्हा समझता। हमारी प्लानिंग ही प्लानिंग है। हमारी प्लानिंग ही क्यों? हमारे घर का नुकसान नहीं हुआ। हम फिर मुंतज़िर हैं अगला मुहर्रम, फिर मुंतज़िर हैं अगला मुहर्रम। पूछ उससे जो सुबह से शाम, शाम से सुबह खून के आंसू रोता है। एक एक करबला का तबरुक सामने रख के रोता है। कभी उस मेहदी को देख के रोता है जो आले मोहम्मद की शहजादियों ने आंसुओं से भिगो के, कभी अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ी को देख के रोता है। रो के कहता है मेरा अल्लाह, ये तो मेरा मासूम था, इसका क्या कसूर है? किसी वक्त रो के कहता है उन अमामों को देखकर जो अम्मा में गुलाबी नहीं थे, उम्मत ने गुलाबी कर दी। कभी मदीने के जले हुए दरवाजे को देख के रोता है मेरा अल्लाह, मेरी अम्मा मस्तूर थी, इसका क्या कसूर? सब कुछ तेरे इमाम के पास रखा है। सारे तबरुकात अंबिया, तबरुकात आइम्मा, सब कुछ तेरे इमाम के पास महफूज है। वो कुर्ते महफूज हैं जो बीवियां संभाल के लिए फिरती रहे। सारे जमाने के इमाम के पास महफूज है। हक बनता था तेरा मेरा, जो तूने और मैंने हक अदा नहीं किया। हम किसी के यहाँ अफसोस के लिए चले जाए, किसी की मर्द हो जाए, अफसोस के लिए चले जाए। ताल्लुक की बुनियाद पे रवैया होता है हमारा। ज़ाहिरी ताल्लुक हो, इलाके का ताल्लुक हो, माशरती ताल्लुक हो, फातिहा पढ़ेंगे वापिस आ जाएंगे। ताल्लुक गहरा होगा, वहीं बैठेंगे, आंसू बहेंगे। ताल्लुक और गहरा होगा, उसके वारिस को मिलके कहेंगे तेरा नुकसान बड़ा हुआ, बता मेरे लायक क्या हुक्म है। 1400 साल हो गए, करबला बर्पा हो चुकी है। 1200 साल हो गए तेरे जमाने के इमाम को गैबत अख्तार किए हुए। किसी दिन तूने मजलिस में कहा आका तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है, आका तू ऐलान कर मैं हर बनने के लिए तैयार हूं। सोच मेरे नहीं, मेरा इमाम सुबह से शाम खून के आंसू रोता है। मैंने अपने इमाम को वफा का यकीन भी ना दिया। किसी दिन ना पूछा मेरा इमाम तूने कभी ठंडा पानी भी पिया? हम करबला सुनी, जाकिर पढ़ा, मौलवी पढ़ा, हमने सुना, रोए, घर चले गए, फिर अपने काम काज में मसरूफ रहे। ये वाहिद अज़ादार है रूए जमीन पे जो सुबह भी रोता है, दोपहर भी रोता है, शाम भी रोता है। हमारा हक बनता था कम अज कम और कुछ नहीं, तसल्ली के तो लफ्ज तो कह देते, मौला अकेला बैठ के खून रोता है, मौला तो ऐलान कर हम तेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। तसल्ली के लफ्ज भी न कह सके अपने इमाम को।
ہمارا محرم 10 دن کا ہے، 10 دن بعد زیادہ سے زیادہ 2.25 مہینے کا ہے۔ یہی تیرے سرکار کلندر نے روئے زمین پہ اعلان کیا تھا، بعد از کربلا خوشی حرام است۔ کیوں؟ غم بڑا طویل ہے، غم بہت زیادہ ہے۔ طبیعت کہیں گھبرا تو نہیں گئی؟ سوچا میں نے کہا تمہیدی گفتگو کے جملے ہو جائیں، میں بسم اللہ کروں۔ زندہ باد والا بہت خوب، تم بہت اعلیٰ ہو، مولا کی قسم تم معمولی نہیں ہو۔ عام کسان بھی کہیں بیج بوتا ہے پتھر کی زمین پہ نہیں بوتا، وہاں بوتا ہے جہاں فصل کے چانس ہو۔ آل محمد نے تیرے دلوں میں اپنی محبت کا بیج بویا ہے تو عام نہیں، تجھے بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے جیسے اس نے ماضی میں اپنے جد کے ساتھ عاشقوں کو دیکھا تھا۔ تیری بھی فصل ٹوٹ سکتی ہے، تجھے جنگل میں نہیں جانا کہ تو جنگل چلا جا اور امام کا انتظار کر، تو نے اسی معاشرے میں رہنا ہے جہاں تو رہتا ہے، اسی معاشرے میں رہ کے اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے وقف کرنا ہے۔ وقف کس طرح؟ لنگر کھاتا ہے روئے زمین پر۔ جملہ میرا جملہ قیمتی، اس وقت میں نہیں بول رہا، اپنے امام کی نالین کے صدقے پتہ نہیں کون بول رہا ہے میرے سے۔ سید بعد میں ہوں، امام کا نوکر میں پہلے ہوں۔ مولا کی عزت کی قسم، روئے زمین پہ ہر دور میں مخلوق زمانے کی امام کی جوتی کا صدقہ کھاتی ہے۔ کم از کم اس دور میں تیرا میرا حق بنتا ہے صدقہ امام کھا کے ہم حلال کریں۔ تیرے میرے اوپر واجب ہے صبح صدقہ امام کھائیں، دوپہر صدقہ امام زمانہ کھائیں، شام کو صدقہ امام زمانہ کھائیں، حلال کریں۔ حلال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ڈنگر انسان کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے۔ غور کرو، فکر کرو، کس نے جانور نے اپنے آپ کو مجھ پر قربان کیا؟ کس پھل نے اپنے آپ کو مجھ پہ قربان کیا؟ یہ عام 100 روپے کلو 150 روپے کلو مل جاتا ہے، ہم اس لیے اس کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ اس پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے جس نے ولایت علی قبول کی۔ یہ ولایت علی کا ثمر ہے، پھل میں مٹھاس آئی۔ میں گیا، میں نے پھل خریدا، میں پھل کھا گیا، لیکن افسوس ولایت علی مجھے دور دور تک بھی سمجھ نہ آ سکی۔ کم از کم جتنی دیر پھل میرے جسم میں رہتا میرے اندر بھی مٹھاس ہونی چاہیے تھی۔ میں مومن ہو کے مومن کو برداشت نہیں کرتا۔ میں اپنے عقیدے دنیا کو بتا رہا ہوں، میں علی کو یہ مانتا ہوں، میں علی کو یہ مانتا ہوں۔ عقیدہ عقیدہ نہیں جو زبان سے بیان ہو، عقیدہ وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ کمزور عقیدہ ہے جو زبان سے بندہ کہنا ہے یا علی کو یہ، کبھی سلمان نے کہا تھا میں علی کو یہ مانتا ہوں؟ کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی مورخ ثابت کر دے کبھی سلمان نے، میسم نے، بوزر نے، کمبر نے، مقداد نے کہا ہم علی کو یہ مانتے ہیں؟ نہیں، کردار اتنا کمال تھا، غیر دیکھ کے کہتے تھے یہ علی والے ہیں۔ میرے عقیدے کے مطابق نہیں تو یہ میرے مطابق ہی نہیں، جو میرے عقیدے کے مطابق ہے بس وہ میرے عقیدے کے مطابق۔ کیا عقیدہ؟ کون سا عقیدہ؟ تیرا عقیدہ بڑا کمال ہے نا، تو کم از کم تیرے کردار سے سلمان کی خوشبو آنی چاہیے۔ اچھا لگے بسم اللہ، نہ اچھا لگے قبول نہ کر سکے واپس کر دے، میری طرف لوٹا دے۔ کم از کم تیرے عقیدے سے میں سمجھ تمار کی خوشبو آنی چاہیے۔ کیا عقیدہ ہے سلمان کا؟ کبھی سنا ہے تو نے؟ سنا ہے، سمجھا نہیں۔ کس عقیدے کا مالک ہے سلمان؟ خدا کی قسم اس معیار پہ ہے کہ آل محمد اسے اپنا کہتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے، ہم کہتے ہیں ہم آل محمد کے ہیں، آل محمد کہتے ہیں سلمان ہمارا ہے۔ یہی تو محب اور شیعہ کا فرق ہے۔ پوچھا گیا تھا تیرے 11ویں امام سے، مولا محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے؟ تیرے 11ویں بادشاہ نے فرمایا تھا، زمانے کے محمد نے فرمایا تھا، زمانے کے علی نے فرمایا تھا، جو ہمیں چاہتا ہو اسے محب کہتے ہیں، جسے ہم چاہتے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کس عقیدے کا مالک ہے سلمان؟
مثال بن گیا تیرے میرے لیے. کئی دفعہ آئمہ نے پوچھا, امیر کائنات نے پوچھا, سلمان جی کل ایمان ہم سے کچھ مانگ. ہر مرتبہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا جن کو آپ جیسے مالک مل جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کچھ مانگنا توہین ہے. ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم نے مجلس برپا کرائی, مجلس برپا کی, ماتم کیا, ساتھ حسین کو لسٹ دی, مولا یہ مسئلہ, یہ پریشانی, یہ ٹینشن, یہ تکلیف دور کر. ابھی ہم حسین کا احسان سمجھ ہی نہ سکے. آج کسی وڈیرے کو بیٹا مر جائے, کوئی مرگ ہو جائے, وہاں جا کے جب افسوس کرنے جائے نا, وڈیرے کو بھی لسٹ دینا میرا مسئلہ حل کر. ہم نے وڈیرے جتنا درجہ بھی حسین کو نہیں دیا. ہائے ہائے ہائے, ادھر لو ادھر لسٹ, ادھر لو ادھر لسٹ, نہیں ادھر مجلس سنی باہر گئے. کسی نے کہا کہاں گئے تھے؟ ہم نے کہا ہم مجلس حسین پہ گئے تھے. سمجھ ہی نہ آئی, صدیاں گزر گئی, حق یہ بنتا تھا کوئی پوچھتا کہاں گئے تھے, حق بنتا تھا کہتے میں نہیں گیا, حسین نے مجھے بلایا تھا. معیار میں تبدیلی نہ آ سکے, ہمیں معیار میں تبدیلی لا دی. مظلوموں کو لسٹیں نہیں دیا کرتے. ہائے ہائے, میرا یہ کام کر, میری یہ پریشانی دور کر. مظلوموں کا دل باندھا جاتا ہے, ہمدردی کی جاتی ہے مظلوموں کے ساتھ, لسٹیں نہیں دی جاتی. میرا یہ مسئلہ, میری یہ پریشانی, میری یہ تکلیف. اور کائنات کے ایسے مظلوم جن کا امت پہ احسان ہی اتنا ہے, شکر پڑھ. کیا مانگے گا تو حسین سے یہاں آ کے؟ شکر پڑھ, تجھ جیسے کے ساتھ حسین بیٹھا ہے. شکر پڑھ. تو کہاں کہا کجا تو, کجا میرا امام, کجا 14 معصوم بیٹھے ہیں. اور کیا چاہیے تھا تجھے؟ اللہ اکبر. تبدیلی نہ بات طویل نہ ہو جائے. میں نے آگے بھی پڑھ لیا حیدرآباد, تبدیلی لے کے آ, مزاج بدل, رحمان, اکیلا ہے تیرا کوئی بھی نہیں. باپ بیٹے دوست بھائی یہ سب وقتی رشتے ہیں, سانسوں کی ڈوری تک کے ہیں. سانسوں کی ڈوری ختم, اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, کفن پہناؤ میت, مٹی میں ڈالو میت. کہاں گیا باپ, کہاں گیا بیٹا, کہاں گیا چاچا, کہاں گیا ماما. سارے رشتے توڑ کے چلے جاتے ہیں. نہیں توڑتا تو امام رشتہ نہیں توڑتا. کریم رشتہ نہیں توڑتا, سب رشتے توڑ کے چلے جاتے ہیں. آئے گا تیرا زمانے کا امام, اگر تو مقصد سمجھ گیا عزاداری کا مقصد کیا ہے. اگر تو نے حسین پہ احسان نہ لگایا تو میں نے 10 دیگیں پکائیں, 20 دیگیں پکائیں, تو پکا سکتا تھا. شکر پڑھ, حسین نے تجھے توفیق دی, اپنے ماتمیوں کو تیرے ذریعے لنگر کھلوا دیا. جس کو دیکھتا ہوں روح زمین پہ امام پہ احسان لگاتا پھر رہے, جس کو دیکھتا ہوں مولا کا احسان سمجھ. اگر تو سمجھ گیا, سمجھ گیا, مقصد تک پہنچ گیا, پھر تیرے زمانے کا امام تیری قبر پہ آئے گا, ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ, کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا, ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا. خطبہ العزت میں میں نے جملہ پڑھا ہے, ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا. امام فرمائیں گے کس کو دیکھتا ہے؟ مولا وہ کہاں ہیں جو مجھے دفنانے آئے تھے. وہاں تر امام فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا, تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. سب تجھے چھوڑ کے چلے گئے. تیرا میں ہمدرد بھی ہوں, مخلص بھی ہوں, تیرا ساتھی بھی ہوں, میں یہاں ہوں. جس ذات نے ساتھ دینے میں اس ذات کا خیال رکھا. اکیلا بیٹھ, جتنے زندگی کے سانس اللہ نے دی, اکیلا بیٹھ. اپنے اعمال پہ غرور نہ کر, میں نمازی, میں ماتمی, میں روزے دار, میں لانگری, میں یہ, میں یوں, میں زوار, میں حاجی. یہ اتار دے, سب لبا دے. اکیلا بیٹھ. علامہ عباس تیرے پاس وہ وسیلہ ہے جس وسیلے سے دعا رد نہیں ہوتی. اکیلا بیٹھ, کہے سرکار کوئی بھی میرا نہیں, یہ سب عارضی رشتے ہیں, میں اکیلا ہی ہوں, رحم فرما, کریمی فرما, شفقت فرما, مہدی مجھ سے راضی ہو جائے. مانگ خیرات, اتنی عطا ہوگی تیری سوچ سے بھی بلند. کیوں؟ یہ کربلا کا درس ہے, اعلان ہے نا تیرا میرا. بس میں نہ چھوڑ دے رہا ہوں تقریر کا, اتنا ہی کافی, اتنی باتیں بھی سمجھ آتی کافی. تیرا میرا اعلان ہے, پوری روح زمین پہ میں نعرہ سن کے آئے, ہے ہماری درس گاہ کربلا.
ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا شاباش درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے شاباش لے درس کربلا تجھے کیا درس دیتی ہے سمجھ غور کر کربلا کا درس کیا ہے دوسرا نعرہ ہے حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا شاباش اسی وقت میں نچوڑ دینا تقریر کا تیرے سے زیادہ چاہیے ایک جملہ مسائل دل کہنے کو بہت چاہ رہے ہیں تبدیلی آئی تو پھر آؤں گا بلکہ میں کیا آؤں گا میرا امام بھیجے گا ورنہ شاید مولا بھیجے ہی نہ پھر تو روٹین کی زندگی چلا جیسے چلا رہے حق کا سیدھا حق کا سیدھا آپ میں سے کوئی بندہ بتائے گا راستے کس لیے ہوتے ہیں شاباش سید دادا بہت شکریہ سید میں مشکور ہوں سید تیرا راستے ہوتے منزل کے لیے راستے نہ ہو تو بندہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا آپ تک ہم نے ہمارے آباء و اجداد نے یہ نعرہ نہیں لگایا حق کی سیدھی منزل نعرہ لگایا راستہ یا تو نعرہ بدل اگر نہیں بدلنا پھر غور کر نہیں سمجھا سکا میں اپنی پست مثال کے ذریعے تو سمجھاتا ہوں میں 4 دن 5 دن ہو گئے لاہور سے امام کی توفیق سے تیری سندھ میں پہنچا میں لاہور سے چلنے لگا میں سارے پروگرام چھوڑ دیتا ہوں مثال کے ذریعے سمجھانا جو ہے تجھے اسے لگے لاہور والے سید کہاں جا رہے ہو میں نے کہا جی حالہ جا رہا ہوں کہنے لگے جی کیا کر رہے ہیں میں نے کہا میں نے امام بارگاہ میں مسجد میں جا کے خطاب کرنا ہے مومنین کو ذکر آل محمد سنانا ہے اور اس کے بعد میں واپس آ جاؤں میں حالہ آیا حالہ کی گلیوں کے راستے دیکھے میری ساری تقریر بھول جانا یہ جملہ نہ بھولنا حالہ کی گلیوں کے راستے دیکھے چوکوں کے راستے دیکھے بازار کے راستے دیکھے سارے راستے دیکھ کے واپس لاہور پہنچ گیا کہنے لگے سید کیسا رہا میں نے کہا یار میں حالہ کی گلیوں کے راستے دیکھ آیا چوکوں کے راستے دیکھ آیا بازاروں کے راستے دیکھ آیا کہنے لگے سید تیرا تو حالہ جانے کا فائدہ نہیں میں نے کہا کیوں کہا راستوں میں گھومتا رہا منزل تک نہیں پہنچا شاباش 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 راستوں میں گھومتا رہا منزل تک نہیں پہنچا کیا فائدہ تیرا حالہ جانے کا حق کا سیدھا پھر کربلا کہتی ہے میں تیرے لیے راستہ ہوں مجھ سے گزر اپنی منزل تک پہنچ تلاش کر اپنی منزل کو کون ہے قرآن سے پوچھ حدیث سے پوچھ فرمان رسول سے پوچھ آئمہ سے پوچھ تیری منزل کیا ہے بس منزل سن 2 جملے مسائل بڑی جاتے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم ندا کے دن ہر کوئی اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے تجھے نہیں کہا جائے گا علی کے دور والا کھڑا ہو جا تجھے نہیں کہا جائے گا حسن کے دور والا کھڑا ہو جا تجھے نہیں کہا جائے گا موسیٰ کاظم کے دور والا کھڑا ہو جا تجھے کہا جائے گا مہدی کے دور والا کھڑا اکارڈنگ ٹو قرآن میں اپنی بات نہیں کر رہا آپ تیرے رسول کے پاس چلتے ہیں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق کو پورا ضابطہ حیات عطا کیا رسول نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا لوگوں نے مطلب اس کا لیا جہالت 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 لا علمی کو کہتے ہیں جہالت جاہلیت کا مطلب ہے انکار کتابوں کے انبار لگا دو میں بغیر تحقیق کے ممبر پہ بات نہیں کرتا کتابوں کے انبار لگا دو جہلیت زمانہ جہلیت سے لیا گیا تھا دور جہلیت شرک کا دور انکار کا دور کفر کا دور پتہ چلا جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ شرک کی موت مر گیا وہ کفر کی موت مر گیا بولے بس اٹھ صبح صبح زمانے کے امام کو سلام کر صبح صبح اٹھ کے اپنے بستر پہ کعبے کی طرف روک کر السلام علیکہ یا بقیۃ اللہ السلام علیکہ یا ابا صالح خوش نصیب ہے جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے اٹھ امام کے لیے بیٹھ امام کے لیے چل امام کے لیے نوکری امام کے لیے کاروبار امام کے لیے زندگی وقت کا امام کے لیے کوئی تجھ سے لڑنے لگے مومن معاف کر دے بڑا پن دکھا مرنے کے بعد بھی تو معاف کر دیتا ہے معاف کر دے تیرے درجے بڑھیں گے کوئی بات نہیں مولا کا چاہنے والا تو ہے اگر غصے میں کوئی غلطی ہو کوئی بات نہیں
اس نے گالی نکال دی. کچھ نہیں ہوتا گالی نکالنے سے, کیا ہوتا ہے؟ تو گالی لگ جاتی ہے, پھر بھی تو مولا بچانے والا. ظرف بڑھا کر ایک ہو کے چل. تیرا عقیدہ بہت بلند ہے, سنبھال, جتنا سنبھال سکتا ہے سنبھال. کوشش کر اندھیروں کو برا نہ کہے, اپنے حصے کا چراغ جلا. بہت شکریہ حالت, بہت شکریہ. کوشش کر, منتظر بن, اندھیروں کو برا نہ کہے, اپنے حصے کا چراغ جلا. اندھیروں والے خود تیری روشنی میں آ جائیں گے. ظرف وسیع کرنا بہت ضروری ہے. زندگی سے نہ شکری نکال. بندوں سے پوچھو نا, لندن میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا یا شکر کرو یا شکوہ کرو. یہ کیا طریقہ, ادھر سے بندہ شکر بھی کرتا ہے, تھوڑی دیر بعد شکوے بھی شروع کر دیتا ہے. نہیں, علی والا شکر کرتا ہے, شکوہ نہیں کرتا. کوئی تجھے تنگ کرتا ہے, کوئی بات نہیں, رات کو باوضو ہو کے بستر پہ سو. کوئی تنگ کرتا ہے, کوئی ڈسٹرب کرتا ہے, کوئی پریشان کرتا ہے, کوئی گالی دیتا ہے, جواب ہو جاتے, صبر کر. اگر پھر بھی دل برداشت نہیں کر رہا, بستر پہ سو. سوتے سوتے بستر پہ گئے, اس سلطنت کا مولا, میں ایک کمزور بندہ تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں. بندہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے, میں نے اس کو کچھ نہیں کہنا, تو جان تیرا کام جان ہے. امام کے چھوڑ کے تو دیکھ, اگلے دن امام نے دل موم کر کے تیری جوتی میں نہ ڈالا, سب بخاری کا آنے کا فائدہ نہیں رہا. میں یاد ہے مومن کا, یار مومن عام چیز کا نام نہیں. پہاڑ جتنا ظرف مومن رکھتا ہے, پہاڑ جتنا. ہم تو راز ایسے کھول دیتے ہیں نا عقیدے بڑے بڑے کر کے, حالانکہ فرمایا گیا پہاڑ جتنا ظرف مومن رکھتا ہے. پہاڑ سے بھی معدنیات نکالنے کے لیے پہاڑ کھودنا پڑتا ہے. اشارہ دے گیا, میں سمجھ گیا, تیری مرضی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جج تنگ کر رہا ہے, کسی سے سفارش کرانے کی ضرورت نہیں, میرا کیس عدالت لگا. جج بڑا تنگ کرتا ہے, بڑا سخت ہے. فلانے سیاسی کو پکڑو, فلانے ٹوس کو پکڑو, فلانے کو پکڑو. کوئی ضرورت نہیں کسی کو پکڑنے کی, مولا کو پکڑ. رات کو صرف یہ کہہ کے سو, صبح عدالت میں جج نے فیصلہ کرنا ہے. مجھے نہیں پتا, اصل میں جج کا قلم تیرے ہاتھوں میں ہے. بڑے سے بڑا سخت جج بھی لکھنا کو چاہتا ہوگا, لکھ کچھ جائے گا. تھوڑا سفر تو کرے گا, ہمت تو کرے گا. بادشاہ بڑے کریم ہے. لو بس اتنی میں نے خدمت میں گزارش کر دی تھی, میں بہت پڑھ گیا, اپنے ٹائم سے زیادہ پڑھ گیا. امید ہے جو گزارشات میں تیری خدمت میں پیش کر کے جا رہے ہیں, امید ہے ان کو اللہ میں دل پہ لکھے گا. زندگی میں تبدیلی آئے گی. یہ نہ دیکھ کوئی تبدیل ہوتا ہے نہیں ہوتا, کوئی ہوگا تو اپنے لیے ہوگا. تو بارش کا پہلا قطرہ بن, مثال بننا چاہیے. یہ حالہ شہر پوری دنیا میں, پورے ورلڈ میں دنیا کو پتہ چلے حالہ والے مہدی کے اتنے کمال منتظر ہیں. آؤ جا کے دیکھو مہدی کے نوکر کیسے ہوتے ہیں. یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, نعرہ حیدری. چار مصرے میرا دل ہے, کربلا والوں کے سناتا جاؤں. بڑے کمال ہیں, کیونکہ جب کربلا سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ایسی باتیں باہر آتی ہیں. کربلا سمجھنا ہے پھر سواری بن کے بندہ رہتا ہے. کسی عاشق نے قلم اٹھایا اور کمال کر دیا. وہ کہتے ہیں کربلا والوں کو, عاشق ہو, عارف ہو, انداز اسیری دیکھے ہیں, انداز وفا نہیں شاید. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں, انداز وفا نہیں شاید. کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے. پوری کی پوری کربلا اسی کے گرد. تیرا دل بن گیا. چار مصرے اور سن لی, 2 مصرے سے 4 مصرے اور. غور کرنا, فکر سجا کے لایا ہے, بس کسی پہ 2 جملے مسائل بن جاتا ہے. سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی. ایسے ہے یا نہیں؟
سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی. کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے. یہ ہے کربلا. کربلا قربانی مانگتی ہے. کربلا دینا سکھاتی ہے، لینا نہیں سکھاتی ہے. مجھے کوئی مورخ کوئی مفسر ثابت کر دے جب شب عاشور امام نے فرمایا تھا صبح تمہارا مقام شہادت شہید ہو جانا ہے، کوئی ثابت کر دے ایک بھی کربلائی نے حسین سے سوال کیا ہو آقا کوئی دفنائے گا، کوئی کفن بھی دے گا؟ بے سوال ہے. یہی درس کربلا ہے، یہی درس کربلا ہے. ہر عاشق بے سوال ہے. قافلہ چلا جب امام مظلوم کا مدینے سے. راستے میں ایک بستی ہے، عیسائیوں کی بستی ہے. اس بستی سے گزر ہوا تھا امام مظلوم کے قافلے کا. قافلہ خیر سے بڑے شاہی انداز میں کربلا کی طرف روانہ ہوا. محمد بھی لگے ہیں، مخدرات عصمت پردے میں بھی پڑتی. 24 ذی الحج کو شادی ہوئی تھی وہب بن عبداللہ کلبی کی. میرا دل تھا ان شہیدوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، بہت کم ہمارے ممبر پہ ہوتا ہے. پوری بستی عیسائیوں کی ہے، پانی نہیں ہے. بوڑھی ماں ہے وہب کی، دروازے کے باہر بیٹھی ہے، انتظار میں بیٹا پانی لے کے آئے گا. تو اندر بہو 4 دن کی شادی شدہ بہو ہے، پانی مانگ رہی ہے. بیٹا پانی لینے گیا، اتنے میں قافلے کے چلنے کی آواز آئی. اندر سے بہو آواز دے کے کہتی ہے اماں کوئی قافلہ جا رہا ہے. ماں نے کہا قافلہ جا رہا ہے. اماں ان سے ذرا پانی تو مانگ. اماں ان سے ذرا پانی تو مانگ. باہر بیٹھی ہوئی عیسائی بڑھیا آواز دے کے کہتی ہے سفید گھوڑے کا سوار، ہو سکے تھوڑا پانی دیتا جا، میری بہو بڑی پیاسی ہے. پھر امام مظلوم نے اپنے رہبان کا رخ موڑا، اس بڑھیا کے دروازے تشریف لائے، نیزہ نکالا. پھر امام نے موجز نما نے زمین پہ نیزہ مارا، پانی کا چشمہ برآمد ہوا. عورت حیران رہ گئی، حیران ہو کے پوچھتی ہے تار پوچھنے کی ضرورت نہیں، موجز نما ہو، لیکن پھر بھی نام تو بتاؤ. فرماتی میرا نام ہے حسین ابن علی. میرا دل ہے تھوڑی دیر اندر تشریف لے آؤ، تھوڑا آرام فرماؤ. آواز دے کے فرماتے نہیں ہمارے پاس وقت نہیں، ہم نے کربلا پہنچنا ہے. تیرا بیٹا آئے گا، اپنے بیٹے کو میرا پیغام دینا. امام مظلوم آئے تھے اور سلام بھی دے گئے تھے اور کہہ گئے تھے وہاں 10 محرم کو تیرا انتظار کربلا کروں گا. اللہ پر روتے بھی آؤ گے، مظلوموں کو دعا بھی کرتے ہو. اللہ کرے مظلوموں کا وارث دیا ہے. آگے امت ملونہ سے پوچھے ان شہیدوں کا قصور کیا تھا. بیٹا واپس آئے، بات میں مکمل کروں. بیٹا واپس آئے، ہاں چشمہ دیکھا، حیران رہ گیا. اماں یہ کیا ہوا؟ ماں نے بتایا اس طرح ایک شہزادہ اس طرح. حیران ہے، بھول گیا اس کو پیاس، بھول گئی اس کو پانی، سب بھول گیا. آواز دے کے کہتے ہیں اماں تیاری کرو، چلے کربلا. 28 ذی الحج کو امام کا قافلہ گزرا تھا. اماں تیاری کرو. بیوی کو آواز دے کے کہتے ہیں تو نے چلنا ہے تو بسم اللہ چل، اگر تو نے نہیں جانا تو تجھے آزاد کرتا، میں نے کربلا ضرور پہنچنا ہے. بیوی کہتی ہے تیرے ساتھ بندھن بندھ گیا، میں تجھے چھوڑ نہیں سکتی، میں بھی چلتی ہوں. کیونکہ آنے والا عام نہیں تھا، کوئی معجز نما تھا. لگتا ہے کوئی عیسیٰ کا بھی مولا تھا. جب آیا ہے دروازے کو اتنی قریبی کر کے چلے گئے. چھوٹا سا ایک اونٹ ہے جس پہ سامان رکھا. 2 محرم کو قافلہ چھوٹا سا، ماں گھر والی 3 بندوں کا قافلہ چلا. طویل واقعہ ہے، چھوڑ رہا ہوں. 10 محرم ان کو تقدیر اس وقت لے آئی
جب پورے میدان میں مارو مارو کی آواز ہوتی ہے، مارو مارو مارو، تکبیر اس وقت لے آئی. دیکھا اس نے آج ایک پولیس والا کھڑا ہے، پوچھتا ہے الیہ قریبا قریبا، یہ جنگ کہاں جنگ کا کن کی ہے؟ بس 2 مسلمان گروہوں کی ہے. ہائے 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 ہائے. آگے جملہ ایک بڑا سخت ہے، میں کبھی نہیں کہتا دل کو لگے تو معاف کرنا، نہیں، چوٹ لگے تو مولا کو بلاؤ، مظلوموں کے وارث کو بلاؤ، یہی موقع ہے. تیرا زمانے کے امام خود فرماتے شیعو، جب کربلا کا ذکر میں گریہ بلند ہو میرے ظہور کی دعا کرنا، یہی وقت ہے امام کو بلاؤ. پولیس والے کو کہتے ہیں جناب کیا کا 2 مسلمان گروہ کی جنگ ہے، کہا ہم عیسائی ہیں، ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں، ہم نے کربلا پہنچنا ہے، نینوا پہنچنا ہے. کہتے ہیں 1 منٹ، 1 لمحہ رک. چوکی انچارج سے پوچھ گیا تھا، پہنچا چوکی انچارج کے پاس، کہا اس طرح معاملہ ہے، کوئی صحیح آئے ہیں، گزرنا ہے. کہا جلدی کر، میں جنگ رکواتا ہوں، راستہ بنا. انہوں نے کہا کیوں؟ جنگ تو رکی نہیں رہی تھی، کیوں رکواتے ہیں؟ کہتے رسول کا فرمان ہے غیر مسلم کا احترام کیا کرو. لعنت للذین پر غیر مسلموں کا احترام، محمد کے بیٹوں کا کوئی احترام ہو جائے. محمد کی بیٹیوں کو جنگلوں میں لے آئے غیر مسلموں کا. راستہ بنا، راستہ بنا. ان کی سواریاں چلی، میدان کے درمیان میں آواز آ رہی تھی، حل میں ناصر ینصرنا، حل میں ناصر ینصرنا. ماں آواز دے کے کہتی وہب مجھے یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی، ذرا پتہ تو کر. وہب نے گھوڑا بگایا، دوڑایا، جا کے دیکھے قبضہ تلوار پہ ماتھا معصوم حسین. آواز دے کے کہتی ہے وہب آ گیا ہے. جلدی جلدی گھوڑے سے اتر کر قدموں کو ہاتھ لگا کے کہتے میرا نام بھی جانتے ہیں. آواز دے کے کہتے تیری خوش نصیب ماں بھی آ گئی ہے. دوڑا گھوڑا دوڑایا، مولا میں بھی آیا. امامہ جو بند ہے اس کے پیٹ زمین پہ لہراتے رہے. ماں کہتی ہے بہو کو لگتا ہے خیر نہیں ہے. اماں جسے تلاش کر رہے تھے مل گیا، پر اماں بڑی مظلومی میں بیٹھا ہے. اماں اس کیفیت میں بیٹھا ہے. اماں لیکن مجھے 2 باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی. بیٹا کیا؟ اماں آپ نے کہا تھا جب چلا تھا نا، یہ گزرا تھا ہماری بستی سے، بڑا قافلہ تھا، ابھی یہ تو تنہا بیٹھا ہے. اماں کہتی ہو ذرا مقتل میں نگاہ کر، گنج شہداء میں قبریں ہی قبر، سارے وہ شہید ہی شہید قبروں کی طرح لیتے ہیں. ذرا ادھر نگاہ کر کے دیکھ. اماں دوسرا سوال، اماں انہوں نے مجھے کہا 2 مسلمان گروہوں کی جنگ ہے. اماں بھلا کلمہ گو نواسہ رسول کو مار سکتے ہیں؟ ماں آواز دے کے کہتی ہے جو کلمہ گو محمد کی بیٹی کو دربار سے خالی نہیں کر سکتے. ہائے ہائے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بكرمه.